अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियाल अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? 3 साल की उम्र में अपने घर की दीवारों पर तस्वीरें बनाते थे और उनकी वालिदा नूरजहां बीबी, जिनको हम प्यार से मुर्गई कहते थे, उनके पीछे पीछे फिरती थी कि दीवार कोई एक तो बच जाए। और उनके वालिद सैयद यार मोहम्मद शाह, जिनको हम एहतराम से बाबा कहते थे, वो तो चाहते थे कि ये मुसव्वरी को छोड़ ही दें और कोई ऐसा शोबा अपनाएं जिससे वो ज़रिया माश कमा सकें और जो माशरे में काबिल कबूल हो। लेकिन इनका मुसव्वरी के लिए पैशन और उनका ये एक डिवाइन गिफ्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता था। उस ज़माने में क्वेटा में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जहाँ फ़नून लतीफ़ा सिखाया जाए या पढ़ाया जाए, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में 1978 में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। उसके कुछ अरसे बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ से 1983 में उन्होंने अपना थीसिस मुकम्मल किया। उसके अगले साल अपने कुछ कोलीग्स के साथ, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान ही से था, कलीम ख़ान और अकरम दोस्त, उनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में ही पहला फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। इसके 2 साल बाद 1986 में ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप मिला यूके में तालीम हासिल करने के लिए। यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट, जो सबसे मारूफ एक इदारा है लंदन में, वहाँ दाखिला लिया और 1988 में अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ को मुकम्मल करके वो पाकिस्तान वापस आए। पाकिस्तान में उन्होंने एक बिज़नेस पार्टनर के साथ गंधारा इंस्टीट्यूट, शायद फ़ाइन आर्ट्स का, उसमें वो शामिल हुए और फिर अपना एक अलग इदारा बनाया हुनर कदा के नाम से। जिस शख्स में इतना हुनर हो कि वो ना सिर्फ मुसव्वरी करते हैं, मुजस्मा साजी भी करते हैं, इदारा साजी भी करते हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाते भी हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में बात से बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद जमाल शाह। वेलकम जमाल टू माय शो। शुक्रिया। आपका ताल्लुक़ इस वक्त निगरान हुकूमत के साथ है। इससे पहले भी आपने हुकूमत के साथ काम किया एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजुअल आर्ट्स एट द पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, और इस वक्त आप केयर टेकर मिनिस्टर हैं फॉर कल्चर एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी सकाफ़त, और इसको आप कौमी यकजहती कहेंगे, कौमी विरसा, सो नेशनल हेरिटेज। अब इस शोबे का ताल्लुक़ काफ़ी हद तक एक नेशनल कल्चरल पॉलिसी से है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या हम एक नेशनल कल्चरल पॉलिसी बना चुके हैं या बना पाए हैं या बना सकते हैं? नेशनल कल्चर पॉलिसी पाकिस्तान की बहुत पहले 1 और 2 पेजर फैज़ अहमद फैज़ साहब ने बनाई थी, फिर फ़खर ज़मान ने भी बाद में, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई या अप्रूव नहीं हुई। 2017 में 16 में एक एक्सरसाइज हुआ, परवेज़ रशीद ने रिक्वेस्ट की थी कि कल्चर पॉलिसी पे काम करें, तो मैं भी उसमें शामिल था, फौजी सईद और बहुत सारे लोग। हमने तमाम सूबों में लोगों के साथ, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत की, उनसे राय ली, मशवरे लिए, कल्चर पॉलिसी बनाई और 2017 में वो हिस्टोरिक बात है कि पहली बार पाकिस्तान को कल्चर पॉलिसी मिली, और वो भी मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है बहुत हद तक उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की वजह से हुई, इसलिए कि पॉलिसी बन चुकी थी और हमने ये हैंड ओवर कर दी थी अताउल्लाह कासमी साहब को, जो चेयरमैन पीटीवी थे, और उन्होंने कोई काम नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात नवाज शरीफ से हुई थी किसी और मकसद के लिए, लेकिन मैंने ज़िक्र किया कि ऐसे कल्चर पॉलिसी बनी है और पाकिस्तान को कल्चर पॉलिसी की ज़रूरत है, तो ड्राफ्ट मौजूद है। तो वो कहने लगे कहाँ है? मैंने कहा कासमी साहब के पास। कहते उनको छोड़े, आप मुझे भेज दें,
میں نے ڈرافٹ بھیجا اور کوئی ہفتے 10 دن بعد وہ پالیسی اپروو ہو گئی وچ از کمینڈیبل. وہ پالیسی کس طرح سے پارلیمان کے ذریعے اس کی پارلیمان کے ذریعے ہوئی. یعنی لیجسلیشن کا جی پروسیس جی چلا تھا؟ یہ کیبنٹ اپروو کرتی ہے پالیسی. ٹھیک ہے. اٹ واز اس اپرووڈ میں بائی اگر دی آپ کیبنٹ. یہ بتا سکتے ہیں کہ کلچرل پالیسی کن چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے، اور کیا پاکستان کی کئی مختلف ثقافتیں ہیں، وراثت میں صرف ایک چیز تو ہے نہیں، بہت لمبی تاریخ ہے. موہنجو دڑو کے بارے میں اب کہا جاتا ہے کہ وہ 10,000 سال پرانی ہے تہذیب. اس سے پہلے یا اس کے برابر کی تہذیب مہر گڑھ ہے جہاں آپ بھی گئے ہوئے ہیں، اور ظاہر موہنجو دڑو اور ہڑپا ایک ہی انڈس ویلی کی سویلائزیشن سے تعلق رکھتی ہیں. کیا ہم اس کلچر پالیسی میں اس تاریخی پس منظر کو رکھتے ہیں؟ کلچر پالیسی جو ہے وہ مائنڈ فل ہے آف دا ہیریٹیج. کم از کم اگر ہم مہر گڑھ کو ہی فی الحال سب سے پرانی تہذیب سمجھیں، مہر گڑھ سے لے کے موہنجو دارو، ہڑپا، گندھارا وغیرہ وغیرہ، اینڈ آف کورس جو آپ کا لیونگ کلچر ہے ان سب کا وہ احاطہ کرتی ہے. اور جو پاکستان کی ڈائیورسٹی ہے اس کی بے انتہا اس میں اپریسیشن ہے، ریکگنیشن ہے. اور یہ کہ بنیادی طور پہ کلچر پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ فرد کو اپنے گرد و پیش کے ساتھ ایک انٹیمیٹ رشتے میں جوڑے اور اس کو احساس دلائے کہ زمین کا ایک انڈیجنس کلچرل نیریٹو ہے جو زمانوں پرانا ہے اور اس میں بے شمار خاصیتیں ہیں. اس سے ایک فرد جو ہے وہ واقف ہو تاکہ وہ اسٹرینتھ ڈرائیو کر سکے، چاہے وہ اپنی شخصیت کو کلچرلی انرچ کرنا چاہے، مضبوط کرنا چاہے، یا نیشنل کوہیژن کے لیے. بنیاد یہ کہ جب تک آپ سچویٹ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کون ہیں، اور آپ کو جس زمین پہ آپ رہ رہے ہیں اس کی تاریخ نہ پتہ ہو، ہیریٹیج کا نہ پتہ ہو، تو آپ کی شناخت کبھی پختہ اسٹرینتھن نہیں ہو سکتی ہے، مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اس مضبوط شناخت کے لیے اس ایکسرسائز کا یا اس قسم کی پالیسی کا اور اس کی پرچار کا بہت شدید ضرورت تھی، جو اکنالج کی گئی ہے. اور یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں تو دین یو بیکم اویئر. جب آپ اویئر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ذرا بہادر بھی ہو جاتے ہیں اور جنرس بھی ہو جاتے ہیں، کنجوس نہیں رہتے ہیں، انسیکیور نہیں رہتے ہیں. therefore پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ انفارم ڈیسیجن میکنگ کی طرف آئیں اور پھر کنٹریبیوٹ کریں ایز اے انڈیویجول، انفارمڈ انڈیویجول ٹو دا ڈیسیجن میکنگ. لیکن شاہ صاحب جو ہمارے اسکولس کا جو کریکولم ہے اس میں، کیونکہ اگر آپ سسٹمک تھنکنگ استعمال کریں جس میں ہر چیز کا ایک ہر دوسری چیز کے ساتھ جوڑ ہے، کوئی چیز خول میں نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک بڑے سسٹم کا حصہ ہے کائنات میں، تو اکثر ہمیں کئی ادوار ایسے گزرے ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ تو صرف اسلامی تاریخ ہے، محمد بن قاسم سے اس کا تعلق ہے، یا احمد شاہ ابدالی سے شروع ہوئی. اس سے پہلے کے جو ادوار گزرے ہیں، اور کیونکہ میں جس شعبے سے میرا تعلق ہے، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ان پتھر پہ کندہ تصویریں جو 10,000 سال سے بھی پہلے کی ہیں، یعنی 25-30 ہزار سال، یعنی برونز ایج سے بھی پہلے کی ہیں. تو اب ہمیں مشکل کیوں پیش آتی ہے اس چیز کو اپنانا، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اس چیز کو اپنے اندر سما دینا کہ بالکل یہ خطہ خاص طور سے بر صغیر کا جو حصہ ہے جنوبی ایشیا میں، یہ بہت پرانا ہے. بلوچستان میں سمجھتی ہوں کہ سارے جو انڈیجنس ہمارے پاس جو شواہد ہیں، براہوی قوم مثلا سمجھی جاتی ہے کہ ڈراویڈین قوم ہے. ہم کیوں ان چیزوں کو نہ صرف درگزر یا ان کو ایک طرح سے پس منظر بھی نہیں، آپ سمجھ لیں کہ ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور ان کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. کلچر پالیسی نے اس پر کوئی سٹینڈ لیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ ہوتی رہی ہے، سیلف امپوزڈ، جو کسی سمجھ میں آنے والے پروسیس کا نتیجہ بالکل نہیں ہے. جس کا زور ہوا، جیسے
جنگل کا قانون، اس طرح سے سلسلہ ہوتا رہا ہے. اور پھر جب آپ انفارمڈ ہوں، انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کے قابل ہوں، تو آپ کو ظاہر ہے ہر چیز کے بارے میں سینسٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہیریٹیج جو ہے وہ کتنی پرانی ہے یا کتنی نئی ہے، اس کا پوٹینشیل کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کو نہ پتہ ہو تو پھر آپ نے ظاہر ہے ریلائی کرنا ہے ٹو دا موسٹ ریسنٹ، جو آپ کو آپ کی نظر میں آپ کی جو خلا ہے آپ کے اندر اس کو ایزیلی پر کر سکے. تو پاکستان جب بنا تو ایک بہت ہی ان انفارمڈ نیریٹو، کچھ ان انفارم لوگوں نے وہ کیا کہ ایٹ دا ایکسپینس آف All other تھاؤزنڈز آف cultures. ایئرز آف ہیریٹیج، جنہوں نے ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی وچ فال فلیٹ. اس کا کوئی مطلب لیکن کیا سلسلہ یہ ہے اب کہ یہ ماحول ہے؟ ہم ایک تسلسل میں آ رہے ہیں. ہم سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ گزرے ہیں، کیسے کیسے فکر گزرے ہیں، مذاہب گزرے ہیں، ڈسپلنز گزرے ہیں. اسلام اس کے بعد آیا، اس کی بھی ایک مثلا تسلسل میں آیا نا. اسلام بھی ایک ریولیوشنری اسپرٹ کے ساتھ آیا. تو اسلام اگر ریولیوشنری اسپرٹ کے ساتھ آیا ہے تو وہ باقی تمام چیزوں کو بھی اکنالج کرتا ہے اور اپریشیٹ بھی کرتا ہے. تو ان انفارم لوگوں نے یا ایل انفارم لوگوں نے وہ چیز بھلا دی اور ان کی انسیکیورٹی سمجھیں یا جہالت سمجھیں، یعنی انہوں نے ہماری اس تاریخ چیز کو کو انکمپس نہیں کیا، محدود کر دیا، محدود کر دیا اور ون ڈائمینشنل کر دیا، جو ظاہر ہے جس کے نتائج بھی سامنے لیکن کیا ہم آتے رہے. اس ون ڈائمینشنالٹی کو کیا ہم اس ماحول میں چیلنج کر سکتے ہیں جہاں یہ ایک ڈومیننٹ نیریٹو بن چکا ہے؟ آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی، میرا خیال ہے کہ اس ملک میں کریکولم نام کی چیز ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. سلیبائز ہوں گے ادھر ادھر سے ڈائڈیکٹک، کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ لیا اور نیشنل کریکولم کا نام دے دیا یا سنگل نیشنل کریکولم کا نام دے دیا. مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے، اس لیے تو بالکل کہ ریڈکشنسٹک چیز ہے. کسی بھی ملک کا جو کریکولم ہے اٹ ڈرائیوز اسٹرینتھ فرام دا انڈیجنس کلچر نیریٹو آف دا لینڈ. جب تک وہ لینڈ کے ساتھ جڑا نہ ہو وہ نیریٹو، وہ کریکولم جو ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو پھر پنجاب میں پنجابی کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ بالکل سکھائی جانی چاہیے. اب جب سے میں نے وزارت سنبھالی ہے، سب سے پہلا جو انیشیٹو میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ ٹائم لیمیٹڈ ہے، مینڈیٹ بھی بہت ریسٹرکٹڈ ہے، تو پہلا انیشیٹو جو تھا وہ بچوں کا مواد تھا کہ ہمارے انڈیجنس کلچر نیریٹو میں انٹینجبل جو ہیریٹیج ہے اس میں جتنی کہانیاں ہیں، لوریاں ہیں، ٹنگ ٹویسٹرز ہیں، پیرابلز ہیں وغیرہ وغیرہ یا گیمز ہیں، وہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں تمام زبانوں کے. صرف یہ نہیں کہ پشتو، پنجابی، بلوچی جو بڑی زبانیں ہیں، سندھی یا سرائکی، بلکہ شینا تک، تورولی تک، ان سب کی کہانیاں لی ہیں، ٹنگ ٹویسٹرز لیے ہیں، نغمے لیے ہیں. اینڈ وی آر کنورٹنگ this content into beautiful videos, animations and illustrated books. بکس ہم چھاپ سکیں یا نہ چھاپ سکیں لیکن آن لائن ہم ضرور وہ بیوٹیفلی السٹریٹڈ کتابیں لائیں گے. ریزن بینگ کہ ہمارے بچے جو ہیں، چاہے وہ غریب کے بچے ہوں یا مڈل کلاس کے ہوں یا ایفلوئنٹ گھرانوں کے ہوں، ان کو انگریزی کی ساری رائمز یاد ہیں، سارے ٹنگ ٹویسٹرز یاد ہیں، پیرابلز یاد ہیں، اپنی زبانوں کا کچھ نہیں یاد. جس کے معنی یہ کہ یہ بچے جو ہیں یہ اپنے آپ سے اجنبی ایک بہت بڑے ایبس خلا کے ساتھ یہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو ایٹ بیسٹ یہ زومبیز ہی بن سکتے ہیں. تو ان سے ڈیسیجن میکنگ کی کیا ہوگی، انفارم ڈیسیجن میکنگ کی توقع کیا رکھی جا سکتی. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اسٹریم لائن کریں چیزوں کو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں نگران حکومت کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ یہ جو آپ کی خواہش ہے اور میں سمجھتی ہوں بہت مثبت سوچ ہے، یہ آپ کس حد تک مکمل کر سکیں گے؟ بہت تھوڑا وقت ہے، بہت محدود وقت ہے، لیکن سنس میں اس فیلڈ سے ہوں تو مجھے وہ شارٹ کٹس بھی معلوم ہے کہ کس طرح پروسیس کو آپ شارٹن کریں. تو ہم نے کیا یہ ہے کہ ان کہانیوں کو یا ٹنگ ٹویسٹرز وغیرہ کو پہلے ہم شوٹ کریں گے، لائک فلم، لائک پلے وغیرہ وغیرہ. پھر اسی فوٹیج کو ہم کنورٹ کریں گے انٹو آڈیو ایلسٹریشنز، 2D وہ ہوگی، اینیمیشن ہوگی، اور اسی طرح وہی مواد جو ہے دیٹ ول بیکم
the source for books also, book illustration. And also for your تو وہ online شارٹن content. مطلب وہ آپ اگر اینیمیشن کرنا چاہیں اور الف سے شروع کرنا چاہیں تو اینی اینیمیشن ول ٹیک ایٹ لیسٹ 6 months. لیکن یہ جو ہے پروسیس شارٹن ہو کے تھوڑے سے عرصے میں ہم آلریڈی شوٹ کر رہے ہیں. لیکن لوک ورثہ میں جو لائبریری ہے، لوک ورثہ میں بہت مواد ہے، جی وہ بھی ہم جی، استعمال کریں گے. لیکن ہم نے ابھی فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایک ہیریٹیج چینل شروع کریں منسٹری کا ہی اپنا، اور اس ہیریٹیج کی چینل کی پروگرامنگ ساری کی ساری ہیریٹیج پہ ہو اور وہ بڑی مین اسٹریم بھی ہو، تاکہ ہیریٹیج کے ساتھ ایک بورڈم جو ہے یا لتھارجی وہ نہ ایسوشیٹ کی جائے، جو آپ کو انرجائز کرے، جو آپ کو موو کرے، جو آپ کو اور انتھوزیاسٹک بنائے. آپ کے انڈیا کی یا باہر کی جو اینیمیشنز ہیں بچوں کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، زبردست پروڈکشن ویلیوز والی ہیں، تو ہمیں ان ویلیوز کو میچ کرنا ہوگا. شاہ صاحب یہاں جو مواد موجود ہے لوک ورثے میں ہی، لائبریری بہت میں سمجھتی ہوں ایک ٹریجر ہاؤس ہے، لیکن بہت بری طرح سے اس کا جو انتظام کیا ہوا ہے، اس کا سسٹم جو ہے وہ تتر بتر ہو چکا ہے. اب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آتے ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن وہ اکثر کیسز بھگتانے میں ہی وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. کسی نے اسٹے لے لیا، کسی کی نوکری سے برطرف کر دیا، انہوں نے بھی اسٹے لے لیا. انفارچونیٹلی یہ بیوروکریٹک رگمرولز جو ہیں وہ چلتے ہیں. جو بہت دکھ ہوا لوک ورثے میں وہ اس بات پر ہوا کہ جو ان کی بک شاپ ہے جہاں میں اکثر جاتی تھی کتابیں لینے، کتابوں اگر وہ کوئی بچ گئی ہیں یا تو دیمک لگی ہوئی تھی یا سیلاب میں وہ مطلب گل چکی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو جس معاشرے میں کوئی قدر ہی نہیں ہے ریسرچ کی، اور جس میں ہیریٹیج کو یا ہیریٹیج سے ہم اتنا دور آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم تیتر ہیں یا بٹیر ہیں، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت کی طرف سے یا سرکار کی سطح پر ہم پہنچ سکتے ہیں اس بچے تک جس نے اپنی زندگی کو ٹک ٹاک تک محدود کر دی ہے اور اس کے والدین اس چیز کے بارے میں ہوش ہی نہیں رکھ رہے کہ یہ کتنا ایک منفی اثر ہو رہا ہے اس بچے کی میرا خیال ہے سوچ کہ پر؟ بہت ہی مشکل ٹاسک ہے، بے انتہا مشکل ٹاسک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ابیوز آف میرٹ نہ ہو، ہم معاشرے کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، اداروں کو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ادارے ایک سٹرکچرڈ طریقے سے کام کرتے ہیں، اور ان اداروں میں اگر ارریلیونٹ قسم کے لوگ لا کے بٹھا دیے جائیں، رینکرز وغیرہ، جو میرٹ پہ جو نہیں ہے، ان کے دلوں میں یا ان کے وجود میں اس ادارے کے لیے سینس آف اونرشپ کہاں سے آئے گی جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ادارے کا مقصد کیا ہے. میرا خیال ہے کہ لوک ورثہ کی آپ نے بات کی، بارنگ اکسی مفتی کوئی کنٹریبیوشن ہوئی نہیں ہے. فوزیہ سعید نے بھی بہت تھوڑی کی ہے. لیکن اکسی مفتی نے آڈیو اکسی مفتی لائبریری ریمینڈ ویری فوکسڈ. جی اس کے زمانے میں جتنا کام ہو وہ سبسٹانشل کام ہے، لیکن وہ بھی ناکافی ہے. اس سے بہت آگے تسلسل میں جانا چاہیے تھا. کئی اور ایسے اکسی مفتی جیسے سیریس لوگ یا فوزیہ سعید یا دوسروں کی طرح سنجیدہ لوگ جو ریلیونٹ اس ادارے کے لیے ہوں، ان کو ہونا چاہیے تھا. اب ایک نوجوان لڑکا آیا ہے، وہ ظاہر ہی از گڈ، تھیٹر سے اس کا تعلق ہے، ایجوکیشن تو اس کی اس میں تھیٹر میں نہیں ہے، بٹ ہی از انٹرپرائزنگ، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ ساری چیزیں، یہ جو مواد ہم کر رہے ہیں، یہ شوٹ ہم لوک ورثہ میں کر رہے ہیں، پبلیکیشنز پہ بھی ہماری توجہ ہوگی، اور جتنا مٹیریل وہاں ہے اس کو ہم ٹھیک ٹھاک ڈیجیٹائز کریں گے، ریوائیو کریں گے. اور جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں، فار انسٹنس ٹوائز جو تھے کسی زمانے میں یہ کانا بدوش بناتے تھے پرانے کپڑوں وغیرہ سے، ان بیوٹیفل کلرز، مٹی سے، وہ مٹی سے، کپڑوں سے، بوس وغیرہ سے، وہ ریوائیو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. پتلی ریوائیو کرنے کی، سٹوری ٹیلنگ، تاکہ وہاں اب ایک فضل جٹ کو وہاں جگہ دی ہے کہ وہ پنجابی کی واریں جو ہے نا، دیٹس اے بیوٹیفل ٹریڈیشن، یعنی میوزیکل وہ ہے، ایک ایکسپریشن ہے. ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان اداروں کو میری کوشش یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل ہوں، یہ اپنے آپ کو پروو کریں. لیکن یہ فیڈرل بیسڈ ادارے ہیں.
ظاہر ہے ہمارا ڈومین جو ہے وہ فیڈریشن ہی ہے, جی لیکن تو ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہوا ہے, یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہوا ہے, کلچر ڈیوالو ہوا تھا, ہیریٹیج نہیں ڈیوالو ہوا, لیکن وہ کسی طرح سے انہوں نے ہیریٹیج کی بھی بہت سارے حصے کیے اور ادھر ادھر بانٹ دیا ہے, تو صوبائی which is in a bad state. صوبائی سطح پر آپ یہ ذمہ داری نہیں دے سکتے, کیونکہ صوبائی سطح پہ ہم انگیج کر سکتے ہیں ان کو, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. نہیں, یعنی سرکار کی طرف سے صوبے سرکاری طور پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن صوبے کی سرکار تو کر سکتی ہے. صوبے کی سرکار بالکل کر سکتی ہے. صوبے کی سرکار میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی اور وہ ڈیولپ بھی نہیں ہو سکی ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت اگر ہوا ہوگا وہ سندھ میں ہوا ہوگا, اور کہیں بھی کوئی ایسے کنسنٹریٹ ایفرٹ جو ہے میرے سامنے نہیں آئی ہے, جو بہت ہی مطلب یعنی شرمناک بات ہے, اس لیے کہ آپ کا کے پی جو ہے سو رچ ان ہیریٹیج, پنجاب, بلوچستان وغیرہ, خاص طور سے جو جس کا کبھی شمار ہی نہیں ہوتا, جو کشیدہ کاری ہے, ہاں جی, جس کا تعلق زیادہ تر خواتین سے ہی ہے, یا قالین بافی ہے, ساری چیزیں مطلب ہمیں کلچرل نیریٹو سارے کا سارا خواتین کا ہی وہ ہے, کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے. جی, اور they have remained the storytellers. Yes, but they have remained unacknowledged and of course unremunerated. Unacknowledged storytellers. جی ہاں, تو اس کے لیے آپ کوئی اسپیشل کوشش کر رہے ہیں کہ ٹو برنگ ویمن ان ٹو دی ایفرٹ, ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف دیئر انکلوژن بٹ ٹو کریٹ لائیولیہڈ, ان کو ایک ذریعہ معاش دیا جائے. سرٹنلی جینڈر ایکویٹی کی بات کریں گے, مطلب اس لیے کہ پھر وہ مرد جو ہے وہ انسیکیور ہو جائیں گے کہ جی ہماری جگہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. وہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنے پریمبل میں میری ماں کا ذکر کیا. آئی تھنک وٹ ایور آئی ایم از بیکاز آف ہر, بیکاز شی نیور اسٹاپ می فرام میسنگ اپ دا والز. وہ دھو دیتی تھی رات کو, صبح میں پھر اٹیک کیا کرتا تھا. تو عورتوں کا تو اور آپ کو مرغا بنانے کا بہت شوق تھا دیواروں پر. مرغا تو ہاں, اس لیے کہ میں مرغا میرا پسندیدہ پرندہ ہے, میں پالا کرتا تھا. اب بھی 4-5 سال پہلے تک میرے پاس 70 اصیل مرغے تھے. ابھی میں گھر بناؤں گا تو انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. مرغا کو میرے جو ریسنٹ کام ہے اسکلپچر اور پینٹنگ میں, مرغے کو ایک میٹافر کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. آپ کی پینٹنگز میں ایک اور ریکرنگ جو خاص طور سے جو آپ کا سب سے جدید کام ہے, اس میں ایک ریکرنگ یعنی بار بار دکھنے والی چیز وہ ہے ایک بندر, اور جس کو آپ شاید اپنی زبان میں بزو کہتے ہیں. جہاں تک بندر کا تعلق ہے, میرا بڑا کلوز تعلق لیونگ کلچر کے ساتھ بھی ہے, پاپ کلچر کے ساتھ بھی ہے, چاہے وہ میوزک, فلم میوزک ہو یا فوک ہو یا یہ تماشے وغیرہ وغیرہ. بندر کو میں ایک پلیئر کے طور پہ لیتا ہوں, باقی ہم سارے اسپیکٹیٹرز ہیں. اس کے بارے میں ہم واپس آ کر دوبارہ بات کریں. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ. جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ, چوز پے پاک. ویلکم بیک ناظرین. شاہ جی, آپ کے کریئر میں آرٹ کا بہت بڑا ایک ظاہر ہے رول رہا ہے. آرٹ کی دنیا جس میں بہت سی چیزیں ہیں انکلوڈنگ اسکلپچر, اور میں اپنی ناقص رائے میں آپ کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اندر جو ہنر ہے وہ ایک ڈیوائن گفٹ ہے, اور بہت کم لوگوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں جتنی آپ میں ہیں.
اس میں موسیقی بھی شامل ہے اور یہ بھی ظاہر ہے ایک گفٹ ہے. آپ نے کیا بچپن سے ہی اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ آپ مرغے کی طرح اذان بھی دے سکتے ہیں اور گا بھی سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب موسیقی سننے کے بڑے شوقین تھے. اکثر گھر میں کوئی 2-3 ماہ یا 4-5 ماہ کے بعد کوئی محفل ہوا کرتی تھی. ہی واز فونڈ آف کلاسیکل غزل اینڈ ایون قوالی. تو جو اکثر آیا کرتے تھے استاد، وہ ان کے دوست بھی تھے، استاد ارباب خان کھوسا. تو مجھے جب گھر والوں نے روکا والد صاحب نے کہ میں NCA نہ جاؤں، اس سے پہلے تو بڑی اپریسیشن تھی کہ یہ آرٹسٹ ہے، اور میں نے یقین بھی کر لیا تھا کہ میرے گھر والے مجھے آرٹسٹ سمجھتے تو میں ہوں گا. جب میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں NCA جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں نتھنگ ڈوئنگ، آپ ڈاکٹر بنو، دکھی انسانیت کی خدمت کرو. سو اس وقت ظاہر ہے میں سنتا تو تھا اچھی موسیقی، لیکن اس وقت میرے کچھ دوست تھے جو اسکول کے زمانے کے تھے اور مجھے پتہ تھا کہ یہ میوزک میں بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں. تو ایز اے ریئیکشن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے. میں نے چھپ چھپ کے موسیقی سیکھنا شروع کی اور پھر PTV کوئٹہ آ گیا. اور PTV کوئٹہ میں میں اور میرے وہ 2-3 دوست جو تھے انہوں نے جا کے آڈیشن دیا ہے. There's a very sweet lady منور توفیق، انہوں نے آڈیشن لیا اینڈ شی واز ویری اپریشیٹیو. تو ان کو پہلے تعریف کی اور پھر مجھے کہا کہ یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے، یہ سارے کا سارا پروگرام تم کرو. میں نے کہا کیسے؟ کہتے لیرکس بھی تم سلیکٹ کرو، اپنے دوسرے ساتھی بھی، ہو سکے تو میوزک بھی. تو میں نے وہ کیا اینڈ دیٹ پروگرام بیکیم ویری پاپولر. وہ تو ہوا پشتو میں تھا؟ پشتو میں تھا. میں نے نہ صرف یہ کہ گایا بلکہ میں ہارمونیم بجا کے گا رہا تھا اور گھر والوں کو نہیں تھا پتہ، کسی کو بھی. میرے بڑے بھائی جو PTV سے متعلق تھے ان کو بھی نہیں تھا پتہ. شام کو جب میں نے پروگرام باہر دیکھا، جب گھر آیا تو والد صاحب بہت سخت غصے میں تھے. مجھے کہتے یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، تم گانے گا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے یار محمد شاہ کا بیٹا گانے گاتا ہے. یہ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے مجھے شوق ہوا. کہتے نہیں سننے کیا تو ٹھیک ہے. اچھا سننا ٹھیک ہے. وہ بہت خلاف تھے، بعد میں مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور پھر مجھ سے ڈسکس کرتے تھے اچھے سنگرز. ہی ہیڈ اے ویری گڈ ٹیسٹ ان میوزک، فلانے کو سنو فلانے کو سنو. یہ اس کا آپ تھوڑا سا اگر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ اسی کے اندر بہت سی چیزیں میں سمجھتی ہوں کنٹینڈ ہیں. یہ جو ہمارا معاشرتی ایک رویہ ہے کہ گانا سننا ٹھیک ہے، گانا گانا ٹھیک نہیں ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ وہ ایک خواہ کی وہ جو آرٹیفیشل فیوڈلزم گھسی ہوئی ہے، خاص طور پہ انگریز کے زمانے میں جب نقلی فیوڈلز پیدا کیے گئے تھے، خان بہادر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ لوگ تھے جو انگریز نے ظاہر ہے آپ کی جو شناخت ہے اس کو کنفیوز کرنے کے لیے، ڈسمینٹل کرنے کے لیے، یہ جو آپ کی سکلز تھی بڑی زبردست قسم کی، میوزک ہوا، عمارتوں میں جو ہنر ہے، سکلز وغیرہ، ان سب کو ڈیمین کیا. آپ کا اپنا منیچر وغیرہ جو دوسرا ایک ایکسپریشن تھا اس کو ڈیمین کیا، واز ریپلیسڈ بائی کینوس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس دور کے ان لوگوں کی اصطلاح ہے جو ایک اچھے خاصے استاد جس نے ساری زندگی موسیقی کی خدمت میں گزاری ہوگی، انٹرٹین کیا ہوگا وداؤٹ ٹیکنگ اینی سیلری وغیرہ کہیں سے بھی ان ماڈرن ڈیز. ان کو یہ کمپرومائز قسم کے لوگ اور ان کی نسلیں جو ہے جب بھی انہوں نے کسی دوسرے کو ڈیمین کرنا ہو تو میراثی کہہ دیں گے. جی میراث ٹھیک ہے، میراث ٹھیک ہے لیکن میراثی ٹھیک نہیں ہے. ہاں میراثی کہ تم مطلب کمین ہو، یو آر ناٹ آف دیٹ اسٹیٹس. تو اس کا تو پھر ایک طبقاتی بھی پہلو ہوا نا. طبقاتی ہے ٹوٹلی، یعنی امپیریلزم کے علاوہ اس کے اندر طبقاتی ہے، ریلیجس کم ہے. تو مذہب نے تو ان چیزوں کو صرف اس کی ابیوز سے منع کیا ہے. کسی بھی چیز کے، چاہے وہ رتبہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ سکل ہو کوئی، اگر آپ اس کو ابیوز کرتے ہیں، کسی چیز کا بھی جس کو compromise کہتے ہیں کرتے ہیں. کسی چیز کا جو نشہ ہے
وہ منع ہے ہاں ٹو بی انیبریٹڈ. بالکل. لیکن ہمارے ہاں تو رقص کرنا، ایک 4 سال کی بچی 4 سال تک ہی وہ ماں باپ کے سامنے کوئی گانا لگا ہوا بیچاری ہو، کر سکتی ہاں وہ فریڈم اس کے بعد ختم اس ہو کے بعد جاتی ختم ہو جاتی ہے. اگر لڑکا اس کے بعد رقص کرتا رہے تو کچھ عرصے وہ کر سکتا ہے. جی ہاں، پھر اس کے بارے میں کچھ شک ہونے اگر لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہی پہلے نہیں تو ہے. شک ہوتا ہے، اور اگر وہ فار انسٹنس اس رقص سے بہت کما رہا ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. ہاں اس کی کمائی ایکسیپٹیبل ہے لیکن اس کا ذریعہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا، ان چیزوں کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جہاں باقاعدہ رقص کی تعلیم ہو، موسیقی کی تعلیم ہو. ہم PNCA میں کوشش کر رہے ہیں کہ میوزک اکیڈمی شروع کریں، نیشنل میوزک اکیڈمی. اسی طرح ڈانس اکیڈمی بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی بات تو ہے ہی نہیں نا. ڈانس بھی ایک ایکسپریشن ہے، زندگی کا اظہار ہے، زندگی کے جو چیلنجز ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں، انڈیورز ہیں، اسٹرگلز ہیں، اسی کا اظہار ہے نا. اور ہاں اگر ڈانس ولگرائز ہو جائے اور وہ اپنی لمٹ صرف ٹٹیلیشن کے تک محدود کرے تو پھر وہ میری نظر میں وہ ڈانس نہیں ہے. موسیقی اگر صرف پھر آئٹم ڈانس ہے، وہ آئٹم ڈانس ہے اور اس کی وہ معاشرے کو بگاڑ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ آرٹ کبھی معاشرے کو نہیں بگاڑتا ہے. آرٹ واحد مینز آف کمیونیکیشن ہے کہ جس نے کبھی بھی کسی بھی سویلائزیشن کو نہیں تباہ کیا ہے. آخر میں آپ سے ایک شاید مشکل سوال شاید نہیں ہے، شاید جواب اس کا مشکل ہو. ایک زمانہ تھا جب آپ نے یہ خواب، ہم سب مل کر ہم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ سمجھا جاتا ہے، وسائل تو سب سے شاید زیادہ ہیں، منرل ریسورسز، گیس، گولڈ، کاپر، لوگ کمال کے ہیں، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. ہسٹوریکلی یعنی تاریخی لحاظ سے سب سے قدیم جو سویلائزیشن ہے، سیٹلمنٹ ہے، وہ بلوچستان میں ہی پائی جاتی ہے. آپ کے گھر میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو شاید مہر گڑھ کے برابر کی آبادی سے نکلی تھیں، لیکن آپ نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ بلوچستان میں آپ بہتری لانا چاہیں گے اپنے اس ہنر کے ذریعے. ظاہر ہے ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہم میں طاقت ہے، اور یہ آپ کا ہنر جو ہے یہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں مخصوص ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے. لیکن بلوچستان کو آپ نے پھر کیسے چھوڑ کر پاکستان کا جو سب سے جدید شہر ہے، ہمارا دارالخلافہ، جس میں ساری سہولیات ہیں، جس میں آپ کچھ بھی کرنا چاہیں بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں، بہت کچھ نہیں بھی کر سکتے، لیکن وہ خواب آپ نے کیا دیکھنا چھوڑ دیا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے آرٹسٹ، میں کریم خان کا ذکر کروں گی، اکرم دوست بھی ہمارے ساتھ پڑھاتے تھے، اور بہت سے ہنرمند لوگ ہیں. کیا وہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا دھیان وہاں سے ہٹا کر ایک بڑے پریولیجڈ انوائرمنٹ میں آپ بس گئے؟ اصل میں انگلینڈ سے جب میں نے تعلیم مکمل کی، میں واپس آیا، بلوچستان یونیورسٹی نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا. آئی وانٹ ٹو بی دیر. میں نے یہ جو اسکول میں نے ابھی بنایا، یہ بھی میں بلوچستان میں ہی بنانا چاہتا تھا. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب میں نے وہاں سلک روڈ کلچر سینٹر بنایا ہے، جو وہاں میرے دوسرے جونیئر ساتھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ بلوچستان جو تھا وہ ایک کنٹریبیوشن تھی جس کی وجہ سے لوگ بہت آگے بڑھے ہیں. جس کیلیبر کے آرٹسٹ بلوچستان نے پیدا کیے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ comparable ہے to the, you can put them alongside the best in پاکستان. یہ ایک طرح کی کنٹریبیوشن ہے. میں یہاں اسلام آباد اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میں یہاں وہ کروں گا، ایگزیبیشن کے لیے آیا تھا. آرام کی زندگی گزاریں. آرام کی زندگی تو میرے اس میں ہے ہی نہیں بالکل.
میں آیا تھا ایگزیبیشن کے لیے اور باتوں باتوں میں کمٹ کر لیے کہ ہاں ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا کہ میں کوئٹہ میں آرٹ سکول بنانا چاہتا ہوں, تو وہ میرے جو ہوسٹ تھے انہوں نے کہا یہاں شروع کریں, ادھر بھی پھر بنا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس بیچ مجھے فلم ملی, اس سے پہلے مجھے ٹریفک, آپ بھی ٹریفک میں تھی, وہ ملی. پھر بعد میں K2 ملی, میں نے K2 بنائی. کئی فلمیں مجھے آفر ہوئی, لیکن اس کمٹمنٹ کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ کے واپس آیا. اور وہ دیٹ پرووڈ کہ وہ کمٹمنٹ جو تھی وہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ کہ میں چیزیں ریگریٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن دیٹ لیڈ ٹو ررکدہ. اس لیے کہ جب میں واپس جا رہا تھا تو اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے ہم آئے تھے, ہمارا یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا جی میں یہاں رک نہیں سکتا. کہنے لگے نہیں آپ اپنا اسکول بنائیں. تو پھر انہیں ررکدہ بنانا پڑا, بیکاز آئی واز آلسو کمیٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو وہ کمٹمنٹ تو میری کبھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. جب بھی پاسبل ہو, میری خاص طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ بلوچستان کے آرٹسٹوں کو میں مین اسٹریم میں لاؤں, آگے لاؤں, چاہے وہ پینٹرز ہوں, اسکلپٹرز ہوں, یا تھیٹر کے لوگ ہوں, یا فلم کے لوگ ہوں, یا میوزک کے لوگ ہوں. میں بالکل کرتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ مجھے زیادہ وقت ادھر دینا چاہیے, یہ ایک لاس ہے جو میں اکثر فیل کرتا ہوں, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب. ایک لمبا سفر رہا. اس دوران آپ نے ایک گھر چھوڑا, دوسرا گھر بسایا, لیکن بہت سی خواہشیں پوری کیں, اور شاید ابھی رہتی بھی ہیں پوری کرنے والی. شاید وہ خواب جو ہم نے مل کر دیکھا تھا, شاید اس تک پہنچنے کے لیے ابھی سفر باقی ہے. آئندہ ہم کس سے ملاقات کریں گے, دیکھتے رہیں. تب تک آباد رہیں, محفوظ رہیں. خدا حافظ.